अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल। मैं हूं सईद शबीर हुसैन शाह। नाजरीन, आज मेरे साथ स्टूडियो में राजा दाऊद खान साहब मौजूद है। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दाऊद साहब, वालेकुम कैसे हैं? सलाम। जी, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आप अपने बारे में हमारे नाजरीन को बताएं। व्यूवर्स को मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम राजा दाऊद खान है और मैं फॉर्मर लेक्चरर हूँ। और मेरे जो एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट हैं वो जियो पॉलिटिकल एनालिसिस है और कश्मीर के ऊपर कश्मीरी कल्चर और कश्मीरी हिस्ट्री। इसके ऊपर मैं ज़्यादातर लेक्चर्स भी स्टडी सर्कल्स भी ऑर्गेनाइज़ करता हूँ, लेक्चर्स भी देता हूँ। और आजकल चूँकि जो डिस्कशन है मेरी जो ज़्यादातर वो जियो पॉलिटिकल एनालिसिस पे होती है। अच्छा, कश्मीर पे भी हम इंशाल्लाह आपको मदऊ ज़रूर करेंगे, लेकिन आज चूँकि एक जो करंट इशू चल रहा है, ईरान, अमेरिका और इसराइल का जो कन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रहा है, तो उस हवाले से मैं आपकी आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि गुज़श्ता रात जो पेट्रोल और डीज़ल है, इनके किरायों में इजाफ़ा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि कितना इजाफ़ा मज़ीद मुतवक्किल है और दुनिया किस तरफ जा रही है? देखें, जो करंट क्राइसिस इस वक्त चल रहे हैं उसमें ये तो प्रिडिक्टेबल था कि पेट्रोल प्राइसेस स्पाइक करेंगी, एलएमजी प्राइसेस स्पाइक करेंगी और कर भी रही हैं। और इसमें अनफॉर्चुनेटली आई वुड लाइक टू से कि जो करंट चेन ऑफ इवेंट्स हैं उसके अंदर अगर देखा जाए तो ये मज़ीद स्पाइक होंगी अनटिल अनलेस के कोई एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जो है ना उसमें दोनों जो एडवर्सरीज हैं वो बैक स्टेप पे चले जाएं। इज़राइल, अमेरिका और पर्शियंस अगर ये बैक स्टेप पे चले जाते हैं और जंग का कोई ना कोई एक हतमी नतीजा निकल आता है, वो भी उस सूरत के अंदर कि अगर मैं थोड़ा सा इसको ओपनली डिस्कस करूं कि स्ट्रेट ऑफ हरमूज अगर वो ओपन हो जाती है जस्ट लाइक 40 डेज अगो उस कैफियत में, तो फिर पेट्रोल प्राइसेस डाउन हो सकती हैं। लेकिन अगर जो इस वक्त जो करंट कंडीशन है उसके मुताबिक देखा जाए तो पेट्रोल प्राइसेस मज़ीद स्पाइक करेंगी। अच्छा, मुझे बताएं, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ की आपने बात की है, उस पे ईरान ये कह रहा है कि अब हमारा कब्ज़ा है, तो यहाँ से जो भी गुजरेगा वो हमें पे करके देगा, और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आप हमें युआन में पेमेंट करें और अपने जहाज़ लेके जाएं। तो मुझे बताइए कि पेट्रो डॉलर चूँकि एक एग्रीमेंट मौजूद है, ये कितना डॉलर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? देखें, इस वक्त जो शाह साहब हमने इस वक्त जो मौजूदा जंग देखी है, मैं ये बात दोबारा कहना चाहूँगा कि जो ईरान ने जो सबसे बड़ा बम इजराइल और अमेरिका पे गिराया है वो पेट्रो डॉलर को जो उसकी कन्वर्जन है पेट्रो युआन के अंदर एक मुतबादल एक निज़ाम लाया गया है पेट्रो युआन का। उसके अंदर मेरे नज़दीक ये वो चीज़ है, ये वो बम है कि जो अमेरिकन मीशत के लिए एक ऐसा नाइटमेयर है, डरावना ख्वाब है कि जिससे अमेरिकन का निकलना बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि ये अगर पेट्रो डॉलर जो है वो कन्वर्ट हो गया पेट्रो युआन के अंदर तो अमेरिका इज़ लाइक नो मोर देन अ पाइल ऑफ ऐश। तो मुझे बताइए कितने चांसेस है कि ये युआन में, ये ज़ाहिर है अमेरिका एक बड़ी ताकत है, तो आपको क्या लगता है कि क्या ईरान इस काबिल है कि वो इसको युआन में कन्वर्ट करवा सके और ये सारा इस तरह चला सके? ये मुमकिन है? आपको कब तक, अगर ये मुमकिन है तो कब तक ये होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? देखें, इसके अंदर अभी प्रॉपर मैकेनिज्म्स डिफाइन नहीं हुए, लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त जो अमेरिकन जो पेट्रो डॉलर है ये इसके एक पूरी हिस्ट्री है। अगर आप इस चीज़ को देखें तो इसके पीछे तकरीबन आपको कई दहाइयों की तारीख मिलेगी। तो उस सिस्टम को चैलेंज करना मैं ये कहूँगा कि इतना आसान नहीं है, लेकिन अभी तक हमारे पास उस तरह से ईरान ने कोई प्रॉपर इस वक्त मैकेनिज्म नहीं प्रोवाइड किया कि किस मैकेनिज्म के तहत, किस प्राइसिंग के तहत, किस मैनेजमेंट के तहत ईरान पेट्रो युआन पेट्रो डॉलर को चैलेंज करके पेट्रो युआन के अंदर जो है ना वो अपना एक सेटअप लाएगा। लेकिन ईरान का इस वक्त जो मौजूदा अगर आप स्टांस देखें तो वो जो उसने पेट्रो युआन के अंदर जो इस वक्त बात करना शुरू की है, डेफिनेटली आजकल हमारे व्यूवर्स पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि ईरान का डेफिनेटली आई वुड से सर्टेनली कि ईरान का कंट्रोल है स्टेट ऑफ हरमूज के ऊपर। और जब आपका एक कॉरिडोर के ऊपर कंट्रोल है तो आप उसके ऊपर एक सेटअप, एक मैकेनिज्म इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो कैसे करना है ईरान ने वो अभी हमें वो रोड मैप नहीं दिखाया, IRGC ने या ईरान की जो इस्टेब्लिशमेंट उसने हमें वो रोड मैप नहीं दिखाया। लेकिन अगर ईरान इस लेवल के ऊपर अभी अगर वो पेट्रो युआन की बात कर रहा है तो फिर लाजिम बात है कि चूंकि स्टेट ऑफ हरमूज डेफिनेटली ईरान के कब्जे में है। अच्छा, ये अभी गुजर गया है, तो यहाँ पे किस तरह ईरान ये कह सकते हैं कि ये इस पे मेरा कब्जा हो गया है? तो क्या दीगर जो मुल्क हैं जो इससे फैसिलिटेट हो रहे हैं, जिनकी आयल और गैस यहाँ से गुजर रही है, तो वो इकट्ठे होकर ईरान पे हमला करने की पोजीशन में नहीं होंगे या हमला नहीं करेंगे? देखें, आबी गुजरगाहों में और बरी गुजरगाहों में बड़ा फ़र्क होता है। ऐसे मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल दे देता हूँ कि आबी गुजरगाह के अंदर ईरान ने कोई ब्लॉकेड नहीं लगाया हुआ स्ट्रेट ऑफ हरमूज पे कि कोई एक ऐसा दरवाज़ा है, एक गेट है कि जो ओपन होगा तो वो जहाज़ गुजरेगा, नहीं। व्हाट इट टेक्स ईरान इज़ टू जस्ट हिट
a single missile, a single rocket to a certain ship. آپ کے اس وقت جتنے بھی سینکڑوں شپس ایک دن کے اندر اسٹریٹ آف ہرموز سے کراس کرتے ہیں، ایران نے IRGC نے صرف ایک شپ کو ہٹ کرنا ہے اور پوری دنیا کی شپنگ کمپنیز جو انشورنس کمپنیز ہیں وہ بیک لیش کر جائیں گی، وہ بیک اسٹیپنگ پہ آ جائیں گی. اور جب آپ نے ایک شپ کو ہٹ کیا اور پوری دنیا کی شپنگ انشورنس کمپنیز بیک اسٹیپ پہ چلی جا چکی ہیں، تو پھر آپ کا آلریڈی یہ سیٹ اپ کلوز ہو چکا ہوا ہے. اچھا، اس جنگ میں مجھے یہ بتائیں کہ جو ایران کی جنگی حکمت عملی ہے اس کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے، کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہم نے جو پچھلے 40 دنوں کے اندر جو ایک سسٹم دیکھا ہے وار فیئر کا، اس سے پہلے دنیا کنونشنل میتھڈ آف وارز کے اوپر چل رہی تھی. ملٹری مائٹس کو دیکھا جاتا تھا کہ کس کے پاس زیادہ آرمی ہے، کس کے پاس زیادہ ملٹری انفراسٹرکچر ہے. لیکن یہاں پر ایک دو چیزیں اس بار ہم مطلب دنیا کے جو وار اینالسٹ ہیں انہوں نے نئی چیزیں دیکھی ہیں. ایک یہ کہ اے سیمیٹرک وار فیئر ہے، آپ نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے انفارمیشن کو ویپنائز کیسے کرنا ہے. آج اس وقت جو پچھلے 40-45 دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اتنی ایکوریٹ آپ اپنے دشمن کی انسٹالیشنز کو ہٹ کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یو ہیو سم سارٹ آف انفارمیشن ان یور سرکل کہ، اور اس انفارمیشن کو آپ ویپنائز کر رہے ہیں. صرف انفارمیشن کی ویپنائز کی بات میں نہیں کروں گا، بلکہ آپ عوامی حلقوں کے اندر بھی آپ دیکھیں فالس اسٹیٹمنٹس چل رہی ہیں. امریکہ کی طرف سے بھی فالس اسٹیٹمنٹس آتی ہیں، ایران کی طرف سے بھی آتی ہیں، ڈیفینیٹلی آ رہی ہیں. یہ ایک لیول آف پرسیپشن قائم کرنا ہوتا ہے دنیا کی نظر میں، اپنے دشمن کے حلقوں کی نظر میں، کہ ہم جیت چکے ہیں، ہم کس حد تک کامیاب ہو رہے ہیں اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے اندر. اچھا، یہ بہت زبردست بات آپ نے کی. مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ بات ابھی بتائی کہ یہ ایک جنگ کا آپ نے بتایا، میرا یہ سوال آپ سے یہ ہوگا کہ رشیا اور کیا روس اور ساتھ اس کے چائنا کا کتنا کردار ہے اس جنگ میں؟ دیکھیں شاہ صاحب، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ ایک ریجنل الائنس میں ہوتے ہیں تو آپ کے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ میوچل ہوتے ہیں، آپ کے مفادات مشترکہ ہو جاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایران کا آپ کو پتہ ہے کہ جیسے بارڈر ہے چائنا کے ساتھ، چائنا کا رشیا کے قریب ہے. تو اب یہ چونکہ ایک ریجنل الائنس ہے، تو ڈیفینیٹلی اگر ایران ہٹ ہوتا ہے، امریکہ اپنی ہیجیمنی اگر ایران کے اندر لیٹ اس سپوز کہ اگر وہ قائم کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ چائنا اور رشیا کے انٹرسٹ کے بالکل اگینسٹ ہوگا. اور یہ جو ملٹری مائٹس ہیں چائنیز اینڈ رشینز، یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایران کو اس لیول پہ ہٹ کیا جائے کہ کل کو ان کا سب سے بڑا ایڈورسری، ان کا سب سے بڑا حریف ان کی آ کے دروازے پہ بیٹھ جائے. یہ ان کے بالکل میوچل انٹرسٹ کے خلاف ہوگا. رشیا اور چائنا مدد کس طرح فراہم کر رہے ہیں ایران کو؟ کون سی ایسی چیز ان کو فراہم کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ایران ابھی تک ٹکا ہوا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کی بیہائنڈ رشیا اور چائنا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ چیز ہے کہ جیسے ڈپلومیٹیکلی کسی بھی اسٹیٹ کے ریپرزینٹیوز جب بیان دیتے ہیں، ایک ڈپلومیٹک سپورٹ تو ہے ہی ہے، لیکن ایز اے وار اینالسٹ اگر میں جو چین آف ایونٹس ہیں میں اگر ان کو دیکھوں غور سے، کہ جو گزشتہ 30 سے 40 دنوں کے اندر جو چین آف ایونٹس چلے ہیں، جس پریسائز ایکوریسی کے ساتھ ایران نے ہٹ کیے ہیں اپنے ایڈورسریز کے ٹارگٹس، اور ڈیفینیٹلی اس کے ایران کے پاس اتنی زیادہ اسٹرانگ سیٹلائٹ کمیونیکیشن، سیٹلائٹ سیٹ اپ، ایران کے پاس اتنا زیادہ مارکنگ اور ٹریکنگ سیٹ اپ ابھی اس لیول پہ نہیں ہے. تو میرا اپنے ویور سے سوال ہوگا کہ ہو از سپلائنگ سچ سارٹ آف انفراسٹرکچر ٹو ایران؟ کون پرشینس کو یہ چیزیں دے رہا ہے اتنی ایکوریٹ؟ الحدید بیس کے اندر امریکہ کی جو مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی بیس ہے قطر کے اندر، اس کے اندر آپ نے $1 بلین کا آپ نے ریڈار کو تباہ کر دیا. وہ ریڈار جو ون آف دا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ریڈارز ان دا ورلڈ، اور $1 بلین کے ریڈار کو آپ ہٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایک امریکن ملٹری مائٹ کو. تو ڈیفینیٹلی یو شوڈ ہیو سم سارٹ آف انفارمیشن گوئنگ آن ان یور سرکلس، اور وہ انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں رشیا اور چائنا. آپ نے کہا کہ یہ چائنا اور رشیا کبھی نہیں چاہے گا کہ امریکہ یہاں پہ بیٹھے، تو مجھے بتائیں اگر اسرائیل اور امریکہ یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے یہ کتنا خطرناک یہ عمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ امریکہ کا ایران کے ساتھ جنگ جتنا بڑا چائنا اور رشیا کے لیے خطرہ ہے اتنا ہی بڑا پاکستان کے لیے. دیکھیں، یہ سب کے سب الائنسز کے اندر ہیں. جیسے انڈیا، آپ دیکھیں کہ جب ابھی جنگ کا دوسرا دن تھا تو نریندر مودی صاحب اٹھ کے جا کے اسرائیل کے اندر بیٹھ گئے ہیں، بلکہ جنگ سے ایک دن پہلے. جی، آئی ایم سوری اگر میری انفارمیشن تھوڑی کم ہو. جنگ سے ایک دن پہلے جب نریندر مودی صاحب جا کے
اسرائیل کے اندر بیٹھ کے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ پوری دنیا کو ان کا ایک بیان انہوں نے دینا تھا, انہوں نے ایک اپنا سٹانس دکھانا تھا کہ ہم کس کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں. اور جو پچھلے عرصے میں پاکستان انڈیا کی وار ہوئی ہے, اور اس کے اندر جو اگر آپ ان کے چین آف ایونٹس دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل از ڈیفینیٹلی بیکنگ انڈیا, اور اگر اسرائیل انڈیا کو بیکنگ کر رہا ہے تو آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے اور کس حساب سے کھڑا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے اگر اسرائیل لیٹ اس سپوز کہ اگر امریکنز اور اسرائیلیز ایران کے اوپر, جو کہ نہیں ہو سکتا, جو کہ آج ہم جانتے ہیں کہ ایران کے اوپر قبضہ نہیں ہو سکتا, اتنی بڑی ایک معیشت نہیں, اتنی بڑی ایک جغرافیہ جو ایران کا ہے اس کو کنکر کرنا, میرا نہیں خیال کہ پرشینز کی 2000+ ایئرس کی ہسٹری ہے, 20 صدیوں کے اوپر بڑی ہسٹری ہے, کوئی بھی آج تک پرشیا کے اوپر قبضہ اس انداز میں نہیں کر سکا. تو اگر یہ کرتے ہیں ایران کے اوپر, تو یہ آپ ایک قسم کی سمجھ لیں کہ یہ ایک پورا کے پورا انڈیا کو اس کا ایڈوانٹیج مل جائے گا. انڈیا اپنے جو الائنسز ہوں گے ان کے ساتھ مل کے کل کو پاکستان کو پریشرائز کرے گا. جیسا کہ اگر آپ نے آج سے کچھ سالوں پہلے بنجامن نیتن یاہو کا بیان سنا ہو, اس کو جب پوچھا گیا تھا ان سے کہ آپ کے نزدیک آپ کے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ آپ کے اس اسرائیل کے جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کے پروجیکٹ کے اندر رکاوٹیں کیا ہیں, تو اس نے بولا تھا فرسٹ از ایران اینڈ دین سیکنڈ از پاکستان. تو پاکستان ڈیفینیٹلی ایک رکاوٹ ہے, ایران کے بعد آگے پاکستان ہی بچتا ہے. تو اس وجہ سے یہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے, کیونکہ پاکستان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہمیں کنونشنل ملٹری وار فیئر کے تھرو تو ہم نہیں آ سکتے, لیکن پاکستان کے اوپر جو اس وقت آپ نے معاشی طور پہ جو آپ نے پاکستان کے اوپر جو سینکشنز دیکھی ہیں, آپ نے IMF کے تھرو آپ دیکھ لیں, ورلڈ بینک کے تھرو دیکھ لیں, تو ان کے پاس ایسے میکانزمز ہوتے ہیں, یہ ہر ملک کو اس کی دکھتی راہ کے مطابق یہ ٹیکل کرنا جانتے ہیں, اور پاکستان اس چیز کو سمجھتا ہے. دیٹس وائی پاکستان اتنا زیادہ ڈپلومیٹکلی انگیج ہے, اینڈ آئی ووڈ ڈیفینیٹلی لائک ٹو سے کہ پاکستان پلیڈ اے ماسٹر اسٹروک. یہی میرا آپ سے اگلا سوال بھی تھا کہ پاکستان کی سفارتی کوششوں کے بارے میں بتائیں, جس طرح مطلب تمام ممالک کو, ایران کو بھی اعتماد حاصل, ایران کا مکمل اعتماد ہے پاکستان کے اوپر, امریکہ بھی اس وقت اعتماد کر رہے ہیں, اور دیگر ملک بھی اس کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں. تو ان کی سفارتی کوششوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے بڑا جو پاکستان کے لیے چیلنج تھا, میں اس کو ماسٹر اسٹروک کیوں کہہ رہا ہوں, میں اس کو ماسٹر اسٹروک اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج SDMA تھا, اور جو سعودیہ کے ساتھ پاکستان نے معاہدہ کیا تھا آج سے کچھ عرصے پہلے, سال پہلے تقریباً. اب پاکستان کے ساتھ جو سعودیہ کا ایگریمنٹ تھا, اب ایران از ڈائریکٹلی ہٹنگ ان دا بیسز آف سعودیہ, تو وہ ڈیفینیٹلی سعودی لینڈ کے اوپر ایک قسم کا اٹیک ہے. اب پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کمپلیکس سچویشن سامنے آ گئی تھی کہ پاکستان نے اپنے ایگریمنٹ کو بھی بچانا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ہمسایہ ایران کو, جس کے ساتھ پاکستان کی ایک مذہبی ایموشنز جو ہے, ریلیجیس ایموشنز بھی منسلک ہیں, اور جس کے ساتھ ایک پاکستان کی بیسیکلی آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ ایران پاکستان کی ایک ڈیفینس لائن ہے, اور اگر یہ لائن نہیں رہتی تو پاکستان ڈیفینس لیس ہو جائے گا. اس کے اندر پاکستان نے سعودیہ کو بھی اعتماد میں لیا اور ایران کو بھی اعتماد میں لے کے, دیکھیں آپ مسعود پشکیزیان کا آپ بیان دیکھیں, شکریہ پاکستان, اور ادھر سے سعودیہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی جو ہے نا نیوکلیر چھتری کے اندر ہے, نیوکلیر امبریلا کے اندر ہے. تو پاکستان کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بریلینٹ ماسٹر اسٹروک ہے کہ پاکستان نے دونوں حریفوں کو, دونوں ایڈورسریز کو اعتماد میں لے کے ڈپلومیسی کی کنڈیشن میں, یہ چیز بھی کہنا چاہوں گا کہ ڈپلومیٹیکلی بے شک پاکستان اس کے کانسیکوینسز, اس کے ریزلٹس اس طرح سے نہ آئیں جس طرح سے ہماری جو عوام ہے, ہمارے لوگ ہیں جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس ایک تو میری پاکستانی عوام سے اور پاکستانی عوام کے ساتھ ساتھ جو پوری دنیا کے اندر جو ویورشپ ہے ان سے میری گزارش ہے کہ آپ پاکستان کی ڈپلومیٹک جو ایفرٹس ہو رہی ہیں, آپ اس کے کانسیکوینسز پہ نہ جائیں. آپ اس وقت پاکستان کا ڈپلومیٹک امیج دیکھیں کہ جو اس ٹائم دنیا کے اندر پاکستان کا ڈپلومیسی کے اندر ایک امیج آیا ہے. اب آپ اگر شاید آپ نے اگر اس وقت انڈیا کے جو بڑے اینالسٹ اگر آپ نے ان کا بیان سنا ہو, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو پاکستان کو ایک قسم کا, ہم نے پاکستان کو آپریشن سندور کر کے ہم نے اس کی قد کاٹ بڑھا دی ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ پاکستان نے آپریشن سندور, پاکستان میں یہ کہنا چاہوں گا ایک دیسی سی بات ہے کہ موقع پہ چوکا مارنا جانتا ہے پاکستان کی ڈپلومیسی. اچھا, یہ بہت اچھی بات. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت سارے متضاد بیانات آ رہے ہیں. کبھی ایک بات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں. ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک اس میں اپنے خطاب میں کہا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں, ہمارے اہداف مکمل ہو چکے. اس کے باوجود انہوں نے کہا جی کہ یہ جنگ جاری رہے گی اور ہم اس کے اوپر حملہ کرتے رہے. تو مجھے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بتائیں, ان کی متضاد جو بیانات ہیں اس حوالے سے ذرا بتائیں, کیا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ کو بیوقوف سمجھنے والے ہمارے کچھ لوگ ہیں, میں ان کو ایک چیز بتاتا ہوں.
سائیکالوجی کے اندر ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں ہم اینالسٹ، وہ ہوتی ہے ڈسیپٹیو کمیونیکیشن. اب ڈسیپٹیو کمیونیکیشن کیا ہے کہ آپ نے اپنی باتوں سے اگلے کو دھوکہ دینا ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہے ڈسیپٹیو کمیونیکیشن کا؟ ڈیسیو کرنے کا. آپ کی کمیونیکیشن کے تھرو جو آپ نے ڈیسیو کرنا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگلا کبھی بھی آپ کے ایکشنز، آپ کی ایکسپیکٹیشن، آپ کے مووز کو پریڈکٹ نہ کر سکے. اور ڈونلڈ ٹرمپ رائٹ ناؤ از پلئنگ دیٹ ایگزیکٹ گیم. وہ یہی گیم کھیل رہا ہے، وہ ڈسیپٹیو کمیونیکیشن کر رہا ہے. آپ ایک دن میں، ایک شام میں آپ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان سنیں کچھ اور ہوتا ہے، اور صبح اس کا بیان کچھ اور ہوتا ہے. وہ صرف اور صرف اپنی پریڈکشن، لوگوں کو، ملکوں کو اپنی پریڈکشن سے دور رکھنے کے لیے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، میں کیا سوچ رہا ہوں، یہ ڈسیپٹیو کمیونیکیشن کا جو گر ہے وہ استعمال کر رہا ہے. باقی میں یہ کہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت لاچار ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ وار انگیج کی ہے ایران کے اوپر، پرشیا کے اوپر، تو سب سے پہلے اس کا ساتھ چھوڑنے والی نیٹو الائنس ہے. نیٹو الائنس کے اندر سب سے پہلے اس کا جو ساتھ چھوڑا ہے وہ فرانس نے چھوڑا ہے. فرانس نے بالکل اس کے اندر شامل ہونے سے انکار کر دیا. اور فرانس کی دیکھا دیکھی یو کے سائڈ آؤٹ ہو گیا، آف ریمپ لے گیا. یو کے کے بعد اٹلی اور اسپین وہ آف ریمپ لے گئے، وہ اس ایسکیلیشن سے سائڈ پہ ہو گئے. اس کی اگر دیکھا جائے جیو پولیٹکس کے اندر ایک اور وجہ بھی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یوکرین رشیا وار سے پہلے جو آپ کے جو یورپین کنٹریز تھے ان کو گیس اور آئل رشیا سپلائی کر رہا تھا یوکرین وار سے پہلے. لیکن اب یوکرین وار جب ہوتی ہے تو رشیا کی گیس کا ایک تو نیٹو بائیکاٹ کرتا ہے، نیٹو الائنسز جو یورپی یونین ہے وہ بائیکاٹ کرتی ہیں، اور رشیا بھی اپنی گیس سپلائی کرنا بند کر دیتا ہے. اب گیس سپلائی جب رشین گیس بند ہوئی ہے یورپ کے اندر، تو یورپ کے اندر پرائسز جو تھی وہ ایسکلیٹ ہو چکی ہوئی تھی. پرائسز جب انفلیشن کے اندر آئی ہیں تو یورپ کے پاس اس وقت سروائیول انتہائی مشکل ہے. ان کو پتہ ہے کہ ایک تو ہم نے یوکرین کے پوائنٹ آف ویو سے رشیا کے ہم نے اگینسٹ جو ہے نا پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اب اگر ہم اس وقت ایران کے ایشو کے اوپر اگر ہم اس وقت امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو بچی کچی ہماری جو ان کی پالیسی اب رہ چکی ہوئی ہے گلوبل پالیسی، اس کو بھی خطرہ ہے کہ وہ بالکل کسی حال کے نہ رہیں، اور کل کو انہی ہی کی پبلک ان کو اٹھا کے ان کے اقتداروں سے اتار کے تخت اور تخت سے جو ہے نا وہ نیچے زمین پہ لا پھینکے. ڈونلڈ ٹرمپ نے آپ نے یہ کہا کہ وہ انپریڈکٹیبل آدمی ہیں، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ اس سے ان کی پروفائل لو نہیں ہو رہی؟ آگے مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں تو اس میں اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی صدر ٹرمپ کی اس طرح کے بیانات کیوں آ رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس کے کانسیکوینسز تو ہوں گے شاہ صاحب. ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں اور بیانات کے علاوہ جو ایران کا رسپانس ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ روز یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنگ جیت لی، اور پھر اسی کے رسپانس میں جب اس کا وریف اٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ تو ابھی شروع ہوئی ہے، ہمارے پاس ابھی 6 مہینے 8 مہینے کی اسٹاک فائلز موجود ہیں. اور وہ آپ کو مڈ ٹرم الیکشنز کے اندر ابھی آپ نے حالیہ دیکھا ہوگا کہ امریکہ کے اندر اس وقت 14 اسٹیٹس کے اندر جو نو کنگز اور نو آئیلینڈس کے اوپر جو اس وقت ایک تحریک اٹھی ہوئی ہے، اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا کیونکہ اس کے اندر یہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں، ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی کے بھی اور جو بائیڈن کی پارٹی کے بھی لوگ شامل تھے. وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیے تھے، جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو پریزیڈنٹ بنایا ہے، وہ لوگ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہو گئے، اور اس کی کانسیکوینسز ڈونلڈ ٹرمپ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو مڈ ٹرم الیکشنز کے اندر فیس کرنے پڑے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ بھی کہا جی کہ جزیرہ خار کے اس کے اوپر ہم قبضہ کریں گے اور ابو موسیٰ کے اوپر ہم قبضہ کریں گے. تو مجھے بتائیے یہ جزیرہ خار اتنا اہم کیوں ہے ان کے لیے، اور کیا وہ قبضہ کرنے کی خواہش کر رہے ہیں یا قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں، جب آپ کو ہر ایک محاذ کے اوپر آپ کو بیک آف ہونا پڑ رہا ہے، آپ کو ہر ایک محاذ کے اوپر پسپائی اختیار کرنی پڑ رہی ہے، تب آپ اس کنڈیشن میں آ جاتے ہیں کہ آپ کی سمجھ بوجھ کے زاویے بہت مختصر ہو جاتے ہیں، آپ بہت مختصر چیزیں سوچتے ہیں. اب جو ٹائم بینگ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بیان دیے تھے وہ ان کی ٹائم بینگ ان کی پالیسیز تھی کہ جزیرہ خار کے اوپر انویڈ کیا جائے. ویورز کو میں بتاتا چلوں اس چیز کے اوپر کہ ڈونلڈ ٹرمپ جن 82nd ایئر بورن میرینز کے تھرو جزیرہ خار کے اوپر انویڈ کرنا چاہ رہے ہیں 8500 سولجرز کے ساتھ. ویورز کو میں بتاتا چلوں کہ عراق وار کے اندر 3 لاکھ پلس امریکن آرمی تھی، اور اس کے علاوہ افغان وار کے اندر 1 لاکھ پلس امریکن آرمی تھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ عراق اور افغانستان کی اتنے جو میرے نزدیک ایز کمپیئر ٹو پرشیا وہ بہت کمزور اسٹیٹس تھی، اگر آپ کو 1-1 لاکھ 3-3 لاکھ کے آپ کو میرینز یا آپ کو سولجرز چاہیے ہیں، تو آپ ایک جزیرہ خار کے ایران میں آئی ووڈ ڈیفینیٹلی سے کہ وہ ایک ملٹری مائٹ ہے. اس وقت ایران بن چکا ہوا ہے، ایران نے اپنے آپ کو دکھایا ہے، بتایا ہے کہ میں بھی ایک ملٹری مائٹ ہوں. اب آپ 8500 سولجرز کے ساتھ جزیرہ خار پہ جائیں گے، خارگ آئیلینڈ کے اوپر جائیں گے، انویڈ کریں گے. اب اس کی آپ نے شاہ صاحب سوال کیا کہ اس کی اہمیت کیا ہے. جزیرہ خار کی اہمیت یہ ہے کہ ایران کا 85% جو انرجی ریکوائرمنٹس ہیں وہ جزیرہ خار سے ہی پوری ہوتی ہیں. آپ کو کیا لگتا
ہے کہ آپ نے ایران کے اوپر اٹیک کیا, آپ نے آیت اللہ خامنہئی کو شہید کیا, اور ایران نے اتنا بڑا آپ کو رسپانس دیا کہ آپ اس وقت آئسولیٹڈ فگر بن چکے ہیں پوری دنیا میں. تو آپ اس آئی لینڈ کو, جزیرہ خار کو, جہاں سے ایران 85% اپنی یوٹیلیٹیز, اپنی جو انرجی نیڈز ہے وہ پوری کر رہا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایران سے رسپانس نہیں آپ ایکسیپٹ ریکمینڈ کریں گے؟ ایران ڈیفینیٹلی ول رسپانس ود دس فل تھروٹل, اپنے فل تھروٹل کے ساتھ رسپونڈ آپ کو کرے گا. اور دوسرا ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ اکیلے اگر آپ ابو موسیٰ آئی لینڈ اور اگر آپ خارگ آئی لینڈ دیکھیں, اسٹریٹ آف ہرموز کے بالکل پاس ہیں یہ آئی لینڈ. ابو موسیٰ آئی لینڈ ہو گیا, خارگ ہو گیا, تقریباً 8 سے 10 آئی لینڈز ہیں. تو اسٹریٹ آف ہرموز اگر ایران نے بند کی ہوئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران نے اپنی پریپریشنز نہیں کی ہوئی؟ پرشینز نے ڈیفینیٹلی ان دونوں آئی لینڈ کے اوپر اپنی پہلے سے ہی پریپریشنز کی ہوئی. اور آپ نے اگر وہ جو ان کی وائٹ ہاؤس کی جو سیکرٹری تھی کیرولینا, میڈم کیرولینا, اگر آپ نے ان کی اسٹیٹمنٹس دیکھی ہوں تو ان کی اسٹیٹمنٹ سے آپ کو, میرے خیال میں اگر میں ڈونلڈ ٹرمپ ہوتا تو میں ایک ڈیسپریٹ لیول کے بالکل لوئسٹ لیول پہ ہوتا ہے اس وقت, ڈیسپریشن کے. اچھا, مجھے کوئکلی آپ ذرا بتا دیجیے کہ بین الاقوامی جو جنگی ماہرین ہیں اس جنگ کے اوپر ان کی کیا رائے ذرا لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں, کیا رائے رکھتے ہیں وہ؟ دیکھیں شاہ صاحب, جو سب سے پہلے اسکاٹ ریوٹرز تھے اور جارج گیلووے, یہ بہت بڑے انالسٹ ہیں, وارفیئر انالسٹ بھی ہیں اور جیو پولیٹیکل انالسٹ بھی ہیں. میں ان دو کو کوٹ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اوور آل وہ تقریباً پوری دنیا کے جو انالسٹ ہیں وہ تقریباً ان کی نمائندگی کرتے ہیں. اور آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ پینٹاگون سمیت جو جتنے بھی بڑے انٹرنیشنل اینالسٹ تھے, انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس غلطی سے خبردار کیا تھا, اس غلطی سے منع کیا تھا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اور اگر پینٹاگون جیسا اتنا ہائیلی انٹیلیجنس نیٹ ورک اگر وہ آپ کو منع کر رہا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے, آپ یہ جنگ نہیں جیت سکتے, آپ اپنے ٹارگیٹس اچیو نہیں کر سکتے, تو آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ پوری دنیا کی اس وقت ماہرین, میں صرف پاکستان اور انڈیا یا میں عراق ایران کی بات نہیں کروں گا, میں پوری دنیا کی بات کروں گا. آپ اس وقت میں اپنے ویورز کو کہنا چاہوں گا کہ پوری دنیا کے اندر آپ اس وقت نیوز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ اینالسٹ کے تجزیے دیکھ لیں, جو تجزیہ نگار تجزیے کر رہے ہیں, کوئی ایک بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی اس حماقت کو, اس کو بیکنگ نہیں دے رہا. تمام کے تمام اینالسٹ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی حماقت کو حماقت کہہ رہے ہیں, اور اس کے کانسیکوینسز ڈونلڈ ٹرمپ جتنا اس جنگ کے اندر جائے گا, اگر آپ جارج گیلووے کو دیکھیں تو وہ اس کا کہنا یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جتنا اس جنگ کے اندر ڈیپلی جائے گا وہ اتنا زیادہ پھنسے گا, دل میں پھنس جائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ ریٹریٹ تو اپنا ایران نے بہت اچھا کر لیا نا, انہوں نے بہت اچھا کیا, لیکن اس کی انہوں نے ایک اور بھی طرز جو جنگ کی طرز انہوں نے اپنائی ہوئی ہے پراکسیز کے ذریعے, وہ ہوتی اور انصار اللہ اور دیگر جو ان کے حزب اللہ وغیرہ ہیں, تو ان کو بتائیں کہ وہ کتنے مؤثر طریقے سے اس نے ان پراکسیز کو استعمال کیا ہے. دیکھیں پراکسیز ایران کیوں یوز کر رہا ہے, سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا. بہت سارے لوگ پراکسیز کو بہت ایک نیگیٹو امپیکٹ کے اندر دیکھتے ہیں ایران کی پراکسیز کو. جب آپ ایک کنٹری کے اوپر 13,000 پلس سینکشنز لگا رہے ہیں, آپ نے اس کا معاشی انفراسٹرکچر ختم کر دیا, آپ نے ایک کنٹری کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا, اور اس کنٹری نے اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے, اس ریاست نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی انداز میں زندہ رکھنا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کو پراکسی ضرورت پڑیں گی. انصار اللہ ہو گئے ریڈ سی کے قریب, یا پھر آپ کے سامنے لبنان کے حزب اللہ ہو گئے, یا پھر اس کے علاوہ حماس ہو گئے, یہ جتنی بھی پراکسیز ہیں ان کا سب سے بڑا کردار ہی یہی ہے کہ یہ اسرائیل کے, دیکھیں یہاں پہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے لوگ یہاں پہ ایک اس چیز کو دیکھتے ہیں مسلکی انداز میں. میں اس چیز کو بالکل کنڈیم کروں گا, میں اس کو ڈینائی کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایران نے ہمیشہ سے مسلمان اور اسلام کے بارے میں بات کی ہے. مجھے یہ چیز بتائیں کہ حماس کون ہے؟ ٹھیک ہے, حماس کا تو مسلکی طور پہ تو ایران کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے, لیکن ایران ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوا ہے. آیت اللہ خامنہئی نے ہمیشہ ہر پلیٹ فارم کے اوپر حماس کو بیک آف دیا ہے. وہ کس وجہ سے دیا ہے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارا, آپ کا, ہم سب کا دشمن ایک ہی ہے, جو کہتے تھے اسرائیل. ٹھیک ہے, مجھے وہ فارسی کا وہ جملہ ان کا مشکل ہے بولنے میں, لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ بڑا دشمن اسرائیل اور چھوٹا دشمن امریکہ. تو یہ چیز دیکھی جائے کہ پراکسیز کے بغیر ایران کی ایگزسٹنس خطرے میں پڑے گی, کیونکہ پچھلے 30-40 سالوں میں جب سے ایران نے یہ پراکسیز ڈیولپ کی ہیں, آج آپ یہ جو جنگ کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں, آپ یہ جو ایران کی اتنی اسٹرانگ ایک امپیکٹ دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف ایران کی اپنی اسٹیٹ کے اندر سے امپیکٹ ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ اس کے اندر اگر 50% جو کنٹریبیوشن ہے وہ ایران کی IRGC کی ہے, تو 50% کنٹریبیوشن پراکسیز کی ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ 3-4 دنوں کے اندر, جو پچھلے 3-4 دن تھے, ان میں جو انصار الیمن ہے, جن کو حوثی باغی بھی کہا جاتا ہے,
وہ بھی انگیج ہو چکے ہیں. حزب اللہ آلریڈی انگیج ہے تقریباً پچھلے 15-20 دنوں سے, اور انہوں نے جس لیول کا اسرائیل کو رسپانس دی ہے. اب ایک اور چیز مجھے افسوس کے ساتھ اپنے ویورز کو یہ بتانی پڑے گی کہ ایڈمنسٹریشنز جس لیول پہ کام کرتی ہیں, عموماً ایڈمنسٹریشن اپنی پبلک کی جو ہے وہ اس کے اپوزٹ ہمیشہ کام کرتی ہیں. اسٹیٹس کے اندر ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی کا یہ ایک تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج ہے. لیکن اگر آپ ریسنٹ پول دیکھیں اسرائیل کے اندر, ایک پول آرگنائز ہوا جنگ کے بارے میں, اسرائیل ایران جنگ کے بارے میں, تو 78% اسرائیلی پاپولیشن نے اس جنگ کی حامی بھری ہے. واٹ اے پیتھیٹک اسٹیٹ آف مائنڈ کہ مجھے یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک ایسی ریاست اور ایسی عوام کہ جو اس جنگ کے حق میں 78% کا پول آؤٹ ہوا ہے کہ آپ نے یہ جنگ لڑنی ہے. تو مجھے یہ چیز بتائیں کہ ایک ایسی قوم کہ جس کے بچے کے اندر بچپن سے اس کے برین فیڈنگ کی گئی ہے کہ آپ کا ایک گریٹر اسرائیل ہے, آپ کے ساتھ ایک پرومس لینڈ کی بات ہوئی ہوئی ہے, اور یہ آپ کے دشمن ہیں, تو ڈیفینیٹلی ایسے کنٹری کو آپ صرف اپنی اسٹیٹ کے اندر رہ کے جو ہے نا اس کے خلاف آپ نہیں کھڑے ہو سکتے, آپ کو پراکسی ضرورت پڑیں گی. بہت بہت شکریہ راجد داؤد صاحب. ناظرین, آپ نے راجہ داؤد صاحب کی گفتگو سماعت کی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.